Salient features of Constitution of 1956. ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है पहला कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान जो कि 234 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल था और इसके 13 पार्ट्स थे और 6 शेड्यूल जो है इसमें मौजूद थे। तो इसकी सबसे नुमाया खासियत जो थी नंबर 1 कि ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, ये एक रिटन शेप में पाया जाता है। दुनिया में जो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो अक्सर रिटन शेप में है और अक्सर अनरिटन शेप में है। अब आगे जब आप देखेंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके आप देखेंगे कि वो ज़्यादातर अनरिटन शेप में है, ठीक है, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन शेप में है। तो इस तरह जो पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था इसकी खासूसियत ये थी कि ये रिटन शेप में था। सेकंड, इसमें ये एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन था। फ्लेक्सिबल से हम क्या मुराद लेंगे, इसमें एक लचकदारी का आंसर पाया जाता था, इसमें रिजिडनेस नहीं थी कि जो उसमें आर्टिकल्स रखे गए थे उनमें जो तरीकाकार दिया गया था उसको आसानी से जो है उसमें अमेंडमेंट की जा सकती थी। द कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी अमेंडेड through a process requiring the amendment to be passed by the least a 2/3 majority of the parliament. However, the president had the right to veto the draft, which then could be overridden by simple parliamentary majority. कि इसमें कोई भी अमेंडमेंट जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के तहत इसमें की जा सकती थी, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट को एक वीटो पावर भी दी गई थी कि वो पार्लियामेंट से जो पास किया गया कानून था उस ड्राफ्ट को जो है वो वीटो भी कर सकता था, रिजेक्ट भी कर सकता था। इसका जो तीसरा अहम फीचर है कि इसमें जो लफ्ज़ यूज़ किया गया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया था। इसमें द नेम ऑफ द कंट्री वाज अडॉप्टेड एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम यानी कि इसमें हुआ। और इसका अगला जो हम फीचर डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इस कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का हिस्सा थी। The objective resolution was included as a preamble of the constitution. उसके बाद जो इसकी अगली हम देखेंगे कि इसका जो नहायत ही अहम जो फीचर डिस्कस हम कर रहे हैं वो है कि इसमें जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था वो फेडरल सिस्टम के तहत उसका तयन किया गया था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक वफाकी हुकूमत का तसव्वुर जो है, सदारती निज़ाम का तसव्वुर जो है वो दिया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम इन द कंट्री. Powers was divided between the center and the provinces. These subjects were divided into the list, the federal list, the provincial list. यानी कि इसको एक फेडरल सिस्टम के तहत चलाया जाएगा इस मुल्क को, जिसमें एक सेंटर होगा और उसके साथ प्रोविंसेस होंगी। और 2 लिस्टें दे दी गई थी, एक फेडरल लिस्ट थी जिसमें के वफाकी निज़ाम के जो इख्तियारात थे वो क्या थे और सूबाई इख्तियारात क्या थे। उसके बाद यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का तस्वर इसमें था कि जैसे हम आजकल देखते हैं कि हमारे यहाँ पर 2 ईवान हैं, ठीक है, एक नेशनल असम्बली है और उसके बाद सेनेट है, ठीक है, लेकिन उस वक्त क्या था कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था, एक ही ईवान था, ठीक है, जिसमें लेजिस्लेशन की जाती थी। तो the legislature would consist of a single house. Both the wings of the country were given presentation in the National Assembly. The National Assembly
consisted of 300 members, 150 members were drawn from each wing. یعنی کہ وہ جو نیشنل اسمبلی تھی اسی میں دونوں ہاؤسز کی جو نمائندگی تھی ٹھیک ہے وہ اسی نیشنل اسمبلی میں ہوتی تھی ٹھیک ہے. اور ایچ ہاؤس سے جو ہے وہ جو ہے اس میں 150 ممبرس دیے جاتے تھے. ٹوٹل جو اس کی 300 اس کی تھی تعداد. پھر اس میں جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ فیڈرل سسٹم اس میں پایا جاتا تھا. پھر اس میں آگے جا کے کہتے ہیں کہ اس میں پارلیمنٹری سسٹم جو تھا اس کا بھی کوئی تصور پایا جاتا تھا. اب پارلیمنٹری سسٹم واز اڈاپٹیڈ کو کہ وہ فیڈرل سسٹم کے تحت اس میں ہمیں دیا جا رہا تھا آگے لے کے جا رہا تھا. لیکن جو اڈاپٹ کیا گیا وہ پارلیمنٹری سسٹم کو اس میں اڈاپٹ کیا گیا تھا. According to it, President was the head of the state and the Prime Minister the head of the government. ٹھیک ہے. اس میں جو کہا گیا تھا کہ جو ایک صدر جو ہوگا وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوگا اور پرائم منسٹر جو ہوگا ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہوگا. پھر اس میں جو تھا کہ پریزیڈنٹ اس کے اختیارات کیا تھے اس کو اس میں ڈسکس کیا گیا. The president required to be Muslim of at least 40 years of age. The tenure of his office was 5 years. In case of internal or external danger, he could declare a state of emergency in the country. He was authorized to appoint the governors, the judges of the Supreme Court, the Auditor General and Advocate General. یعنی کہ اس میں جو ایک اس کی کوالیفیکیشن دی گئی پریزیڈنٹ کی کہ وہ ایک تو مسلم ہوگا اس کی ایج 40 ایئرس ہوگی. اس کے بعد اس میں کیا تھا کہ اگر کوئی اندرونی یا بیرونی خطرہ کنٹری کو فیل ہوتا ہے تو وہ وہاں پر ایمرجنسی اناؤنس کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. جیسے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ پریزنٹ سیناریو میں آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. پرویز مشرف جو ہے وہ اس کنٹری میں اس نے جب آیا ہے تو اس نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ایز اے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. وہ اپنے آپ کو پریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دیا. اس کے بعد اس نے جو ہے وہ ایمرجنسی کے تحت جو اداروں کو کے لیے ملک میں انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ہے وہ مختلف قسم کے خطرات ہیں تو اس نے اپنے اس کو لیگلائز کرنے کے لیے سارا کام کیا. تو اس کے بعد سب سے زیادہ یہ تھا کہ جو اہم اداروں پہ پوسٹنگ تھی ٹھیک ہے ججز آف سپریم کورٹ, آڈیٹر جنرل, گورنر جنرل یا گورنرز ٹھیک ہے وہ پریزیڈنٹ کو اختیار دیا گیا 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں اپوائنٹمنٹ کا. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جی ہم نے پیچھے ڈسکس کیا کہ پریزیڈنٹ تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھا اور جو پرائم منسٹر تھا وہ ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے. اب اس کا کیا رول تھا؟ ہی واز ٹو بی دی لیڈر آف دی پارلیمنٹری گروپ اینڈ واز thus indirectly elected by the people. He could choose his cabinet from the members of the National Assembly. The cabinet was answerable to the assembly. کہ وہ جو پرائم منسٹر تھا وہ ایوان سے اس کا چناؤ ہونا تھا. ایوان میں وہ لوگ آتے ہیں جو پیپلز کے نمائندے ہوتے ہیں الیکٹڈ, اپنی ریپرزنٹیشن آ کے وہاں دیتے ہیں. تو وہ اپنی کیبنٹ کا ہیڈ تھا اور وہ جو بھی ایڈمنسٹریشن کے کام کرتے تھے وہ اس کی کیبنٹ جو تھی وہ آنسریبل تھی اس اسمبلی کو. اس کے بعد اگلا اس کا اہم فیچر ہے پروونشل اٹانومی. ٹھیک ہے. پروونشل اٹانومی کیا ہے؟ اٹانومی سے مراد لیں گے ہم خود مختاری. ٹھیک ہے. اٹانومس باڈی کوئی بھی ہوگی تو وہ اپنے خود رولز ریگولیشن بنائے گی, سارا سسٹم چلے گی. تو پروونشل اٹانومی کیا تھی کہ صوبائی خود مختاری کا ایک تصور بھی یہ ہمیں دیتا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو تھا اس میں صوبائی خود مختاری کا عنصر بھی پایا جاتا تھا. اسلامک لا کا تصور اس میں دیا گیا کہ نو لا would be passed against the
ٹیچنگ آف اسلام کہ یہ جو یہاں پر لیجسلیشن ہوگی اس میں کوئی بھی قانون سازی ایسی نہیں کی جائے گی جو اسلامی قوانین کے متصادم ہوگی. ٹھیک ہے. فری جوڈیشری آزاد عدلیہ کا تصور جو تھا وہ اس کانسٹیٹیوشن میں پایا جاتا تھا. An independent judiciary in the country, a Supreme Court interpreted the Constitution, advised the state whenever required, and decided the issues whenever required. یعنی کہ فری جوڈیشری کا کنسیپٹ یہ بھی تھا کہ اگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کرے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں فنڈامنٹل رائٹس جو تھے وہ دیے گئے تھے کہ فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں. ان کو فریڈم آف موومنٹ, نقل و حرکت کی آزادی ہے, آپ اس ملک میں آزادانہ طریقے سے گھوم پھر سکتے ہیں. فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن, تقریر کی آزادی ہے, آزادی اظہار رائے جو ہے وہ دیا گیا. فریڈم ٹو چوز پروفیشن, آپ اپنا جو مختلف پروفیشنز ہیں وہ آزادانہ طریقے سے چوز کر سکتے ہیں. فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن, اپنی جو مذہبی آزادی ہے, اپنے جو مذہبی عقائد ہیں ان کے مطابق آپ اس ملک میں رہ کر جو ہے وہ عبادات کر سکتے ہیں. رائٹ ٹو لائف, آپ کو زندگی کا رائٹ دیا گیا ہے اس کانسٹیٹیوشن میں کہ لائف ٹو لبرٹی, آپ کو ایک آزاد شہری ہونے کا جو حق تھا وہ دیا گیا. لائف ٹو پراپرٹی, آپ کو جائیداد خریدنے کا, اس ملک میں کوئی بھی پراپرٹی کے آنرشپ کے رائٹس جو ہیں وہ آپ کو دیے گئے, یہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. اس کے بعد لینگویج, اس کانسٹیٹیوشن میں یہ تعین کیا گیا کہ اس ملک کی زبان جو ہوگی وہ کون سی ہوگی, کون سی قومی زبان ہوگی. تو اس وقت کیونکہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں اکٹھے تھے تو اردو اور بنگلہ جو تھی دو لینگویجز تھیں ان کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا اس کانسٹیٹیوشن میں. تو ہم نے جو اس کے نمایاں سیلنٹ فیچرز تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اس میں نمبر 1 تو یہ تھا کہ یہ ایک ریٹن شیپ میں کانسٹیٹیوشن تھا. ٹھیک ہے. دوسرا اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن ہے. تیسرا اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو ہے, پاکستان کا نام جو ہے, اسٹیٹ کا جو نام اس میں دیا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے. اس کے بعد آبجیکٹیو ریزولوشن کو اس کا پارٹ بنایا گیا. اس کے بعد ایک فیڈرل سسٹم کا تصور یہ دیتا ہے, یونی کیمرل لیجسلیشن کا تصور یہ دیتا ہے. اس کے بعد پارلیمنٹری سسٹم کا تصور بھی اس میں پایا جاتا ہے. یہ کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس ملک کا جو پریزیڈنٹ ہے, جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے, اس کے کیا اس کا ڈومین ہے, اس کے کیا اختیارات ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی تھا. اس کے بعد پرائم منسٹر جو ہیڈ آف دی گورنمنٹ تھا اس کا چناؤ کس طرح کیا جائے گا, اس کے اختیارات کیا ہوں گے, وہ ایڈمنسٹریٹو پاورز کیسے استعمال کرے گا, وہ آنسریبل کس طریقے سے ہوگا. پروونشل آٹونومی جو ہے اس کا تصور اس کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا. اس کے بعد فری جوڈیشری کا تصور جو تھا وہ اس کانسٹیٹیوشن میں پایا جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس میں جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس تھے, ٹھیک ہے, ان کو ریکگنائز کیا گیا. اور آپ کی جو ایک لینگویج تھی, ٹھیک ہے, اس کا تعین کیا گیا. اور یہ سب کانسٹیٹیوشن میں یہ چیزیں ریٹن شیپ میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو نیو بورن اسٹیٹ ہے اس کا سٹرکچر اس طرح کا ہونا چاہیے اور اس لائن آف ایکشن سے اس کنٹری کو, اس اسٹیٹ کو چلانا چاہیے, اس کے امور کو چلانا چاہیے. اور اس سٹرکچر اور اس کانسٹیٹیوشن کے تابع یہاں پر وہ انسٹیٹیوشنز کام کریں اور وہ آرگنائزیشنز کام کریں جن کی یہ اجازت یہ کانسٹیٹیوشن دیتا ہے. تھینک یو.